अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम नासिर काज़मी की गज़ल का जायज़ा लेंगे, उनकी शायरी की खसूसियात और उनकी मुख्तसर तर्ज़ हयात पर बात करेंगे और उसके बाद उनके गज़ल के फ़नी महासिन का जायज़ा लिया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। नासिर काज़मी 1925 में पैदा हुए और 1976 में इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उनका असल नाम नासिर, तखल्लुस भी नासिर और काज़मी निस्बत है। 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अम्बाला और सानवी तालीम शिमला में हासिल की। आला तालीम के लिए लाहौर आ गए, लेकिन नामसाद हालात की वजह से तालीम जारी न रख सके। इसी दौरान पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। मिजाज की हम आहंगी न होने के सबब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की मुलाजमत को छोड़कर सहाफ़ती ज़िंदगी को अपना लिया। वो औराके नौ, हुमायूं और ख़याल की मजलिसे इदारत में शामिल रहे और फिर अपनी वफ़ात तक रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। 1954 में उनका पहला मजमूए कलाम बरगे ने सामने आया। उनके दीगर शेरी मजमूए दीवान पहली बारिश, निशात ख्वाब और सुर्खी छाया और मज़ामीन का मजमुआ खुश्क चश्मे के किनारे उनकी वफ़ात के बाद शाया हुए। इसके अलावा उन्होंने चंद बड़े शायर जो उर्दू के थे उनके अलग अलग मुंतखबात भी मुरतब किए, जिनमें मीर, नज़ीर, वली और इंशा सर फहरिस्त हैं। नासिर काज़मी का शुमार उर्दू के साहिब उसलूब शोरा में होता है। उन्होंने मीर तकी मीर के दबिस्तान शायरी को इंतहाई कमाल तक पहुंचा दिया। मार्च 1972 को नासिर काज़मी लाहौर में वफ़ात पा गए। लाहौर में मोमिनपुरा के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं और उनकी लोहे मज़ार पर उन्हीं का ये शेर तहरीर है। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। अब बात करेंगे उनकी अदबी हैसियत की। नासिर काज़मी दौर जदीद के नुमाइंदा गज़ल गो शायर हैं। उन्होंने उस दौर में गज़ल का दामन थामा जब उसकी कदर व कीमत नज़्म के मुकाबले में कमतर हो रही थी। नासिर काज़मी ने उस दौर में गज़ल की आबरू बरकरार रखने के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। उनके कलाम पर मीर तकी मीर का ख़ासा गहरा असर है, इसीलिए उन्हें जदीद गज़ल का मीर तकी मीर भी कहा जाता है। अब हम उनके तर्ज़ कलाम की खसूसियात का जायज़ा लेंगे, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले उनके तर्ज़ एहसास की। नासिर काज़मी नई नस्ल के फ़िक्री और जज्बाती रुझानात को बड़ी खूबसूरती से गज़ल में पेश करते हैं। वो दरअसल जदीद तर्ज़ एहसास के शायर हैं। आज का इंसान माहौल की संगीनी और हालात के जबर के सबब जिस तन्हाई और महरूमी का शिकार है, नासिर उसे बड़े दिलकश अंदाज में शेर के कालिब में ढालते हैं। उनका कहना है, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। उनकी शायरी तकसीम मुल्क के हालात का परतो भी नज़र आती है। नासिर काज़मी नई फ़िक्री और जज्बाती करवटों और मिलानात का शायर है। तकसीम मुल्क के बाद हालात जिस धारे पर बहते रहे और हमारी समाजी ज़िंदगी पर उसके जो मायूस कुन असरात पड़े, नासिर काज़मी ने उन्हें गज़ल का मौजू बनाया है। चुनाचे शहरों की वीरानी, अखलाकी अक़दार की पामाली, माशरती इंतशार और बेयकीनी के मौज़ूआत नासिर के यहाँ गज़ल की रमज़ो ईमा की ज़बान में अदा हुए हैं। इसी हवाले से उनकी शायरी का नुमाइंदा शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ, जो काफ़िला मेरा हमसफ़र था, मिसाले गर्दे सफ़र गया वो। तग़ज़्ज़ुल और नग़मगी उनकी शायरी की एक और नुमायाँ खूबी है। नासिर काज़मी ने गज़ल की क्लासिकी रिवायत को बड़ी खूबसूरती से निभाया है। रमज़ो इमायत, तग़ज़्ज़ुल का रचा हुआ एहसास
وہی سوز و گداس اور درد و غم ان کی شاعری میں بھی ہے جو غزل کی قدیم شعری روایات کا طرح امتیاز رہا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل قدیم اور جدید کا خوبصورت سنگم ہے۔ اس میں نئے لب لہجے کی کھنک بھی ہے اور پرانا سوز بھی۔ وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا، صدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ۔ اس شعر میں ان کی تغزل اور نغمگی موسیقیت رچی بسی نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری میں موضوعات کا تنوع بھی بھرپور انداز میں نظر آتا ہے، یعنی مختلف طرح کے موضوعات وہ اپنی غزل میں بیان کرتے ہیں۔ مضامین غزل میں ناصر کے ہاں روایتی موضوعات کی بجائے ایسا تنوع ہے جو خوشگوار بھی ہے اور خوش آئند بھی۔ انہوں نے ترکیب، تشبیہات و استعارات، علامات وغیرہ میں بھی بڑی جدت طرازی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے نئی شاعری کی مخصوص علامات کو استعمال کیے بغیر غزل کو اپنے عہد کا نمائندہ بنا دیا۔ غم عشق اور غم روزگار ان کی شاعری کی ایک اور نمایاں خوبی۔ غم عشق اور غم روزگار غزل کا اہم موضوع رہا ہے۔ ہمارے نئے غزل گو شعراء میں ناصر کاظمی اس کا نمائندہ ہے۔ تقسیم کے بعد سماجی انتشار، بربادی اور خون ریزی کے اثرات ان کی شاعری میں نمایاں ہیں، اسی لیے ان کے کلام میں اداسی اور محرومی نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کے کلام کی ایک اور خوبی سادگی اور پرکاری ہے۔ ناصر کی شاعری بیان کی سادگی اور پرکاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ گہری سے گہری کیفیت کے اظہار کے لیے بھی آسان ذریعہ اختیار کرتے ہیں۔ سادگی اور پرکاری ان کے پرخلوص فنی رویے کی عکاس ہے۔ ان کے سادگی سے بھرپور اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ ایک اور شعر، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے ناصر کی غزل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ غزل کو اتنا سادہ رکھ کر اتنی دور کی، اتنی گہرائی کی باتیں کہہ جانا اردو کے جدید غزل گو شعراء میں سے صرف ناصر کاظمی ہی کا کام تھا۔ یوں سمجھیے کہ ناصر کے ہاں میر، مصحفی، غالب، مومن اور فراق اپنے اپنے منفرد حسن ادا کے ساتھ ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ غزل کی روایت کے اس احترام کے باوجود ناصر کا ایک اپنا اسلوب ہے، اور جدید غزل کے موجودہ رجحانات کے پیش نظر ناصر کا یہ اسلوب ناقابل تقلید معلوم ہوتا ہے۔ اگر ناصر کی شاعری پر مختصر بات کریں یا دریا کو کوزے میں سمیٹیں تو ہم کہیں گے کہ ان کی کم گوئی مگر خوب گوئی ان کی شاعری کی شان ہے۔ ہر غزل کا ہر ایک شعر اور ہر شعر کا ہر لفظ اپنی جگہ ہیرے جواہرات سے سجا ہوا زیور بن گیا ہے، اور ہر شعر معنی اور خیال کے لحاظ سے بھی نہایت ہی الہامی کیفیت کا حامل ہے۔ اب ہم ان کی غزل کی بات کرتے ہیں۔ ان کی غزل جس کا آج ہم جائزہ لیں گے، اس کا پہلا شعر، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اگر ہم شعری لوازمات کی بات کریں تو یہ شعر غزل کا مطلع ہے۔ علم بیان کی خوبی مجاز مرسل اس میں نمایاں نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ حسن تعلیل علم بدیع کے لحاظ سے نمایاں ہے۔ شاعر نے دل میں اٹھنے والی لہر کے الفاظ کے ذریعے فنی حسن پیدا کیا ہے۔ اپنی زندگی میں آنے والی امنگ اور خوشی کا بیان کرتے ہوئے شاعر کا کہنا ہے کہ معاشرے میں مصائب و آلام کے بادل چھائے ہوئے تھے، آزادی اظہار پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے تناؤ
اور جمود کی کیفیت طاری ہو چکی تھی، لیکن اب صورتحال میں بہتری آئی ہے اور معاشرے میں تغیر پیدا ہو رہا ہے، اور اسی تغیر کے باعث امید ہو چلی ہے کہ یہ بے حسی اور جمود کی جو ایک فضا طاری ہو چکی ہے، یہ کیفیت تبدیل ہو جائے گی، صورتحال بدل جائے گی اور ہماری زندگی میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ غزل کا دوسرا شعر۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ حسن تعلیل اس شعر میں بھی نمایاں، کیونکہ دل میں نہ تو شور برپا ہوتا ہے نہ ہی دل کی دیوار گرتی ہے، لیکن شاعر کا طرز کلام، بات کرنے کا طریقہ، بیان اور ادا کا انداز ملاحظہ کریں کہ واقعی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ان کے دل میں شور برپا ہے۔ شاعر نے اپنے دل کو گھر سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے علاوہ علم بیان کی خوبی مجاز مرسل اس شعر میں بھی نمایاں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آرزوؤں اور امنگوں کا خون ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے میرا دل بھی ٹوٹ چکا ہے۔ گھر کی دیوار کے گرنے سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں تشبیہ کی کیفیت بھی نمایاں نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں حرف تشبیہ سی موجود ہے، کہ جس طرح گھر کی دیوار گر کے ٹوٹ جاتی ہے، بالکل اسی طرح میرے دل میں بھی شور مچا ہوا ہے۔ دل کے ٹوٹنے کی یہ کیفیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھر کی کوئی دیوار گر جائے۔ انسان بظاہر تو پرسکون نظر آتا ہے، لیکن اندرونی طور پر تلاطم کا شکار ہوتا ہے۔ غزل کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ علم بیان کی خوبی مجاز مرسل اور علم بدی کی صنعت میں تجاہل عارفانہ اس میں نمایاں ہے۔ شاعر اگرچہ جانتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی کمی کا احساس ہے، لیکن جان بوجھ کر جو انجان بننے کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے شعر میں فنی حسن پیدا ہو گیا ہے۔ شاعر نے دنیا میں دل نہ لگنے کے متعلق اپنے بتائے ہوئے جو رنج و الم ہیں ان کو بیان کیا ہے، اس کی ترجمانی کی ہے۔ محبوب سے دوری کے سبب دل اداس ہے، پس مردگی چھائی ہوئی ہے۔ ان کے لیے دنیا کی یہ رنگینیاں غیر متاثر کن ہو چکی ہیں۔ اس دنیا سے ان کا دل اچاٹ ہو چکا۔ زندگی میں ایک محرم راز کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کی خوبصورتی اور رعنائی بھی مجھے متاثر نہیں کر پا رہی۔ خود سے سوال کرتے ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہے۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر انجان ہے، لیکن سب کچھ جان کر بھی انجان بننا ہی تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ ہم سخن گفتگو کرنا، خاموشی، دونوں الفاظ صنعت تضاد کے نمائندہ۔ اس کے علاوہ مجاز مرسل کی خوبی اس میں نمایاں ہے۔ شاعر نے سماجی جبر کو بیان کیا ہے۔ شریک سخن کے لفظ کے ذریعے شاعر بتاتے ہیں کہ گفتگو میں شریک نہ ہونے کے باوجود خاموشی کے ذریعے میرے محبوب نے مجھ سے گفتگو کی ہے۔ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کا کہنا ہے کہ تمہارے محفل میں نہ ہونے کے باوجود تمہارا خیال میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تیری خاموشی میری ہمراز اور ہم سخن بن چکی ہے۔ اسی حوالے سے کسی شاعر کا ایک یہ شعر کیا خوب ہے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غزل کے 5ویں شعر کو دیکھتے ہیں۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ علم بیان کی خوبی
مجاز مرسل اور علم بدی کی صنعت حسن تعلیل اس میں نمایاں۔ جزیرے ہوتے ہیں لیکن یاد کے جزیرے نہیں ہوتے، اور وہ جزیرے بھی جو بے نام و نشان ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن شاعر نے اس خوبصورت انداز میں اس خیال کو بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ حقیقت پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ وقت جو ماضی میں وصال کی لذت میں گزارا تھا شاعر کی یادوں میں اب بھی تازہ ہے۔ محرومی عشق تو ہو چکا لیکن اس کے باوجود تعلق ختم نہیں ہوا، وہ تعلق نہیں ٹوٹا۔ وہ بھولی بسری یادیں زمانے کے سمندر میں جزیروں کی مانند شاعر کے دل میں اب بھی زندہ ہیں، گویا محبوب اب بھی دل کے نزدیک ہے۔ اگلا شعر، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ یہ شعر معاشرتی جبر اور ظلم و ستم کے حوالے سے علامتی پیرایہ بیان رکھتا ہے۔ سماجی جبر کے باعث زندگی کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں اور ہر طرف جمود کی کیفیت طاری ہے۔ اسی حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، زندگی کی رونقیں دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ یہی امید ہے کہ ہمارا وہ پرانا دور واپس آئے گا۔ اسی امید اور اسی آس کے سہارے ہم زندگی کے غموں کو برداشت کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ غزل کا شعر نمبر 7، سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی۔ مجاز مرسل کی خوبی کے ساتھ ساتھ صنعت مراعات النظیر بھی اس میں نمایاں نظر آتی ہے۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے بے چینی اور بے قراری ہے تو یہ بے قراری یک طرفہ نہیں بلکہ میرے محبوب کو بھی یہی بے چینی، یہی بے قراری کا سامنا ہے، گویا یہ بے قراری دو طرفہ ہے۔ یہ بات اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ محبوب کی حویلی کی کھڑکی کھلی ہے، گویا کمرے میں ہر طرف اندھیرا اور خاموشی ہے مگر ایک کھلی کھڑکی ہے جو محبوب کی بے چینی اور بے قراری کی نوید سنا رہی ہے۔ شاعر اس شعر میں امید پر بھی بات کرتے ہیں، پر امید بھی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی علامتی پیرایہ بیان ہے کہ ظلم کی رات کتنی ہی تاریک ہو لیکن امید کی روشنی ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پوری حویلی تاریک ہو لیکن ایک کھڑکی کا کھلنا کسی کے انتظار کی علامت ہے، بالکل ایسے ہی ایک امید کی کرن ہر رات کے بعد جیسے صبح ہوتی ہے، ویسے ہی جتنی پریشانیاں ہیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ جیسے ہر رات کے بعد صبح کے آنے کی امید ہوتی ہے ویسے ہی ظلم و ستم کے دور میں اچھے دنوں کی امید بھی باقی رہتی ہے۔ غزل کا شعر نمبر 8، تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، شہر میں رات جاگتی ہے ابھی۔ کنایتاً بات کرتے ہوئے شاعر کا کہنا ہے کہ شاید ان کی اضطرابی گفتگو سے ان کے دوست اکتا چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ گفتگو ادھوری چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ شاعر کہتے ہیں کہ رات بھی باقی ہے، میری زخم الفت کا قصہ بھی ناتمام ہے اور تمام اہل شہر جاگ رہے ہیں، تو ابھی رکو، میرا قصہ مکمل ہونے دو، اس اضطرابی کیفیت میں میرا کچھ ساتھ تو دو، یہ اضطراب، یہ بے قراری تو صبح تک باقی رہے گی، لیکن دوست ہونے کا یہ فریضہ تو نبھاؤ کہ میرا کچھ غم تو سنو، میرے دل کا بوجھ تو ہلکا کرتے جاؤ۔ غزل کا آخری شعر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ غزل کا مقطع کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، اس کے علاوہ یہ شعر سہل ممتنع کی حسین مثال ہے۔ شاعر امید رکھتے ہیں، زندگی کا امید افزا پہلو دکھاتے ہیں،
رجائیت پسندی ان کی اس ان کے اس شعر میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زندگی ہمہ وقت تغیرات کا نام ہے، خوشی اور غم آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے شاعر کو بھی حالات کے سازگار ہونے کی امید ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ غم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مصائب و آلام سے دل برداشتہ ہونے کی بجائے خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کریں۔ سماجی جبر کا یہ دور بھی گزر ہی جائے گا، میرے وطن کی فضا خوشگوار ہوگی، اس لیے مصائب و آلام سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ آنے والا وقت خوشگوار کیفیت کا حامل ہوگا اور ہمارے لیے خوشگوار تبدیلی لانے کا باعث بنے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ غزل یہیں تمام ہوئی۔ آپ کو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔